अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर में सेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मालिक मियाँ आदिल रशीद साहब, उनके 27 साल के जवान बेटे जिसका नाम है अहमद जावेद को एक पार्टी ने क्लेशनकोव से बहुत सारी गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। कातिल कोई अनजान नहीं था, कोई अजनबी नहीं था, बल्कि कातिल जिगरी दोस्त थे। इस केस पर सोशल मीडिया में तूफान मचा हुआ है। ट्रेंडिंग में ये खबर चल रही है। सोशल मीडिया पर यह खबर भी बहुत गर्म है कि इस पार्टी ने जो झगड़ा स्टार्ट हुआ था वो लड़की के चक्कर में हुआ था। पिछले 3 दिन से मैं इस खबर पर बड़ी मेहनत के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन चूंकि मेरे पास अंदर की खबर आई नहीं थी तो मैंने फिर इस पर आप लोगों के साथ बात करना मुनासिब नहीं समझा। अब मेरे पास अंदर की खबर डिटेल्स आ चुकी है तो फिर मैं आपके साथ इस पर बात कर रही हूँ। और अहमद जावेद के जो वालिद साहब हैं उन्होंने भी मीडिया के साथ गुफ्तगू की है और वो सारी बात भी मैं आज आपके सामने रखूंगी। सवाल ये पैदा होता है कि अहमद जावेद के जिगरी दोस्त कौन थे, इन्होंने कत्ल क्यों किया, पार्टी में ऐसा क्या हो गया था कि बात फाइटिंग तक आ पहुंची और गारत हुई। लड़की का मामला था या नहीं था, और अगर था तो क्या था। इस पार्टी में कुल कितने लोग थे और ये कहां पर हो रही थी, ये सब जानना बहुत जरूरी था, जो मैं आपको भी डिटेल के साथ बताती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। लाहौर में एक बहुत बड़ा एजुकेशन ग्रुप है जिनका नाम है सेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, और इसके ऑनर हैं जनाब मियाँ आदिल रशीद साहब। और मियाँ आदिल रशीद साहब का एक ही अकलौता बेटा है और उस बेटे का नाम है अहमद जावेद। और अहमद जावेद क्योंकि ये अकलौता है तो ये अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा लाडला भी है। इनकी रिहाइश है मॉडल टाउन जे ब्लॉक में और ये एक अरबपति फैमिली है, ये तो सभी जानते हैं। अहमद का बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, सोशल सर्कल बहुत बड़ा है। शुरू से उठना बैठना आना जाना वसी रहा। ये लड़का यारों का यार था, ये लड़का निभाने वाला था, ये लड़का दोस्त के पीछे लड़के उसकी लड़ाई को अपने सर पर लेता, झगड़ता और बाकायदा एफर्ट्स करता। ये इतने अच्छे दिल का मालिक था कि अक्सर औकात जहां 2 दोस्त लड़े होते थे वो आपस में बाद में सुलह भी कर लेते थे। और इसको जब इस बात का पता चलता था तो ये इस बात पर दुखी भी होता था कि मैंने इतनी एफर्ट की और इसने बाद में ये कर लिया। और उससे भी बड़ापन और बड़ी अच्छी बात और प्लस पॉइंट्स अहमद का ये था कि अहमद फिर इस बात पर अक्सर औकात सॉरी भी कर लेता था। ऐसा लड़का था अहमद। अहमद जब 23 साल का हुआ तो अहमद को एक लड़की पसंद आई जो कि इसकी क्लास फेलो भी थी। पेरेंट्स को बताया और पेरेंट्स ने बड़ी धूमधाम के साथ अहमद की शादी उसी लड़की के साथ की। उस लड़की को बहू बनाकर, इज्जत बनाकर अपने घर पर ले आए और फिर वो अहमद की दुल्हन बनी और बीवी बनी। जिंदगी बड़ी पुरसकून और बहुत अच्छी गुजर रही थी। अल्लाह ताला ने शादी के बाद अहमद को एक प्यारा सा बेटा भी अता फरमाया और ये बेटा जो है इस टाइम 3 साल का है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मामला हुआ क्या था और ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ। 4 अक्टूबर को हफ्ते की रात थी कि अहमद घर पर अपने बताकर गया कि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। अब जनाब अहमद यहाँ से मॉडल टाउन जे ब्लॉक से निकला और निकलकर DHA फेस 9 के एक बंगले में चला गया। वहां पर कुछ दोस्त इकट्ठे थे जो कि पार्टी कर रहे थे। अब वहां पर कौन कौन था जरा सुने। 2 लड़कियां हैं, दोनों टिकटॉकर हैं और दोनों ही अहमद की फ्रेंड्स भी हैं। एक और दोस्त भी वहां पर मौजूद है जिसका नाम है मियाँ असद उर्फ माया, वो भी वहां पर मौजूद है। अब ये 3 हो गए और चौथा हो गया अहमद, यानी टोटल 4 लोग। अहमद कॉल करता है अपने एक दोस्त अबू बकर को और कॉल करके ये कहता है कि अबू बकर मैं फेस 9 वाले घर में हूँ, तू आजा यहीं पे। आज मैं बैठकर तफसील के साथ इस मसले को खत्म करके जाऊंगा। अबू बकर कहता है ओके ठीक है यार मैं आता हूँ। डन, फोन बंद हो गया। अब जिस मसले का जिक्र अहमद ने किया वो ये था कि टिकटॉकर लड़कियां अबू बकर दोस्त और अहमद के दरमियान कुछ दिनों से किसी बात पर झड़प चल रही थी।
اتنے میں ابو بکر آ گیا، بات چیت شروع ہوئی۔ اب یہاں پر ہی ابو بکر کو اس کے موبائل پر ایک کال آتی ہے، فون آتا ہے۔ اب وہ جو کال آتی ہے در حقیقت ایکچولی وہ کال تھی ایک عبداللہ نام کے لڑکے کی۔ عبداللہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں گھر کے باہر کھڑا ہوا ہوں، باہر بھیجو کسی کو۔ اب یہ کیا کرتا ہے، یہ فوراً سے اپنے دوست احمد کو کہتا ہے کہ یار باہر کھڑا ہوا ہے عبداللہ، تو باہر بھیجو کسی کو، وہ اس کو لے کر اندر آ جائے۔ عبداللہ ابو بکر کا دوست تھا، عبداللہ نہ احمد کو جانتا تھا نہ احمد عبداللہ کو جانتا تھا۔ احمد آگے سے کہتا ہے کیا مطلب باہر کھڑا ہوا ہے، میں نے صرف تمہیں بلایا تھا فون کر کے، تم نے آگے کس کو بلا لیا ہے اور کون کھڑا ہے گھر کے باہر، مجھے تو تم نے نہ پوچھا اور نہ بتایا اور اب کہہ رہے ہو کہ باہر بھیجو کسی کو۔ آگے سے کیا کہتا ہے، اوہو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا ہو گیا تمہیں، باہر کھڑا ہے وہ، چلو اب تو بھیجو ذرا، اب تو وہ آ گیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جناب، باہر کھڑا عبداللہ اپنے گن مین گارڈز کے ساتھ، بڑی بڑی کلاشنکوف ان کے ہاتھوں میں ہے، وہ 3 سے 4 ہیں، اندر آ جاتے ہیں کمرے میں۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آتے ہیں تو یہ بات احمد کو بہت بری لگتی ہے، بہت غصہ آتا ہے بلکہ اس کو، وہ کہتا ہے یار یہ اسلحہ کمرے کے اندر، گن مین گھر کے اندر، ان سب کو اندر کیوں لے کر آیا یہ گن مین، یہ اسلحہ، یہ سب کچھ ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہم لوگ یہ سب کچھ اپنی پرسنل گیدرنگز میں اٹھنے بیٹھنے میں الاؤ نہیں کرتے، تو یہ کیوں اندر آئے ہیں بھائی۔ احمد فوراً سے گارڈز کو یہ کہتا ہے کہ چلو بھائی نکلو باہر کمرے سے، کمرے میں مجھے دوبارہ نظر نہیں آنا۔ عبداللہ کہتا ہے احمد تیری طبیعت خراب لگ دی ہے، ٹھیک ہونے والی ہے، انو ٹھیک کر دینے۔ احمد آگے سے کیا جواب دیتا ہے، احمد کہتا ہاں ہے میری طبیعت خراب، کر ٹھیک میری طبیعت، یہ جو گن مین مجھے دکھا رہے ہیں نا، یہ مجھے نہ دکھا، یہ میں نے بڑے دیکھے ہیں، یہ ہمارے اپنے پاس بھی موجود ہے اور بڑے زیادہ ہیں۔ آپس میں ہو گئی ان کی تل کلامی شروع، جھگڑا شروع ہو گیا۔ ابو بکر بیچ میں پڑا اور وہاں پر جو دوست ایک مایا بیٹھا تھا وہ بھی بیچ میں پڑا، اور بیچ میں پڑھ کر انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا، تم لوگ تو جھگڑا ہی کرنے لگ گئے۔ مایا کیا کرتا ہے، مایا گارڈز کو کمرے سے باہر لے کر گیرج میں جاتا ہے اور پیچھے سے ابو بکر احمد کو کول ڈاؤن کرنے لگتا ہے، ریلیکس کرنے لگتا ہے کہ کیا ہو گیا یار، تم تو بہت ہی غصہ کر رہے ہو۔ اب مایا کہتا ہے عبداللہ دیکھو گھر اس کا ہے، رہائش اس کی ہے، پارٹی اس کی ہے، اس کی مرضی ہے وہ کسی کو اندر آنے دے نہ دے، اور پھر گارڈز ہیں تمہارے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات برا منانے والی، اور تم اس بات کو برا منا رہے ہو، اس کی مرضی ہے، گھر جو اس کا ہے، گارڈز کو تم گیرج میں رکھو یار، تم اندر آ جاؤ، یہ کون سا مسئلہ ہے، یہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، ایسے ہی بلا وجہ تم لوگ محسوس کر رہے ہو۔ عبداللہ اس بات پر شدید غصہ کرتا ہے، وہ اپنے ڈالے سے جا کر بندوق نکالتا ہے اور کہتا ہے میں دیکھتا ہوں مجھے کون منع کرتا ہے اندر جانے سے، اور میرے گارڈز کو کون روک کے دکھاتا ہے، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ مایا اس کو بہت روکتا ہے، بہت آوازیں دیتا ہے، نہ کر یار۔ اب یہ آوازیں چلی جاتی ہیں اندر، اندر جب جاتی ہیں احمد کہتا ہے کیا باہر تماشا لگا ہوا ہے، کس چیز کا تماشا ہے یہ، وہ کیا کرتا ہے، وہ فوراً باہر آ جاتا ہے۔ یہ کون ہے ابو بکر جو یہاں پر تماشا لگا رہا ہے، کس کو بلا لیا تم نے یہاں پر؟ مایا فوراً سے باہر نکالو سب کو، نکلو بھائی باہر سارے۔ اب عبداللہ یہ سب کچھ دیکھ کر اور سن کر مزید غصے میں آ جاتا ہے، اتنے غصے میں آتا ہے کہ فوراً سے کرنے لگتا ہے اور احمد کو مار دیتا ہے۔ احمد فوراً زمین پہ گر جاتا، آخر ہے تو انسان۔ اس کے بعد جناب جو گارڈز ہیں وہ گھر کے باہر چلے جاتے ہیں اور باہر جا کے اندھا دھند کر رہے، کوئی ایک نشانے پہ نہیں کر رہے، بس گھوم رہے ہیں، پسٹل کو گھما رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس شدید کے نتیجے میں ایک وہاں پر اور ڈرائیور موجود تھا، اس ڈرائیور کو بھی لگتا ہے جس کا نام ہے سہراب، وہ بھی زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اب آگے کیا ہوا سنیے۔ اس سارے وقوع کی معاملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بنی، اور وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ اس ٹائم سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل بھی ہے۔ ابو بکر یہ سب دیکھ کر وہاں سے موقع سے بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ مایا سب سے پہلے 15 پر کال کرتا ہے، پھر 1122 پر کال کرتا ہے، اور پھر احمد کے والد صاحب کو فون کر کے بتاتا ہے کہ ہو گئی، احمد لگے جلدی پہنچو فیس 9، اور پھر ان دونوں کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز ان دونوں کو چیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معذرت کر سکتے ہیں، احمد ایکسپائر ہو گیا ہے، اور جو ڈرائیور ہے وہ سیریس کنڈیشن میں ہے، لیکن اس کی سانسیں چل رہی ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں اور امید ہے کہ وہ بچ جائے گا۔ مایا یہ سب کچھ کرنے کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ ساری کی ساری بات بتاتا ہے احمد کے والد صاحب کو، کیسے ہوئی، کون تھا، کیا ہوا، کس طرح سے یہ جھگڑا شروع ہوا۔ اب سنیے، پولیس اسٹیشن جو لگتا ہے ان کو وہ ہے ہیر پولیس اسٹیشن میں ایک FIR درج کر لی جاتی ہے، بلکہ 5 اکتوبر اتوار والے دن
مدعی بنے والد صاحب اور پھر میاں عادل رشید ان کا نام ہے، آپ کو پتا ہے. اور یہ ایف آئی آر جو ہے اس میں 2 نامزد ملزم لکھے گئے ہیں جبکہ 5 نامعلوم لکھے گئے ہیں. اب جو نامزد لکھے گئے ان کا نام ہے ابو بکر اور دوسرا ہے عبداللہ. اب جناب والد صاحب جو ہیں میاں عادل رشید صاحب کہتے ہیں مجھ تک لوگوں سے مختلف خبریں آ رہی ہیں، ان خبروں کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابو بکر کا فیملی بیک گراؤنڈ اسلحہ ڈیلر والا ہے اور عبداللہ جو ہے اس کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ سارے کا سارا پولیٹیکل ہے، یعنی کہ سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. یہ ڈالے، یہ گارڈز، یہ اسلحہ، یہ انداز دورانہ اور کرنا اور ایک بات پر اتنا بڑا مسئلہ بنا دینا، ان کی گفتگو اور رہن سہن یہ بتاتا ہے کہ یہ بہت طاقتور لوگ ہیں. کچھ صحافیوں نے جا کے ان کے والد صاحب سے بات بھی کی ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ یہ پارٹی کا معاملہ کیا تھا، ذرا پارٹی کے متعلق تو بتائیے. تو جناب انہوں نے یہ جواب دیا اس سوال کا صحافیوں کو کہ اول تو پارٹی کا یا کسی لڑکی کا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، اور اگر پارٹی یا لڑکی کا معاملہ تھا بھی فرض کے طور پہ تو اس کا مطلب ہے کہ میرے بیٹے کو مار دو. بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے ان کا کہ مارنا کرنا تو ویلڈ ہے ہی نہیں، جائز ہے ہی نہیں کسی بھی صورت میں. اصل بات یہ ہے کہ عبداللہ کے آگے احمد کھڑا ہو گیا تھا. اب عبداللہ نے اس بات کو اپنی توہین سمجھا، اس کے گارڈز کو باہر نکالا اور اس توہین میں، اس غصے میں اس نے میرے بیٹے کو مار دیا ہے، انسلٹ محسوس کی ہے. جب سے میرا بیٹا قتل ہوا ہے تب سے لے کے اب تک میں صرف ایک مرتبہ تھانے گیا تھا، وہ بھی درخواست دینے، چونکہ ایف آئی آر درج کرنی تھی. میرے دوست یہ کہہ رہے تھے اس ٹائم بھی مجھے کہ مایا کا نام بھی لکھیں اس پرچے میں، تو میں نے کہا کہ مایا نے تو مجھے بھی بلایا، پولیس کو بلایا، ہاسپٹل لے کر گیا، اس کا نام تو بنتا نہیں ہے. حال بتا آگے چل کر تفتیش کے دوران یا کچھ چیزیں ایسی سامنے آئیں جس میں سمجھ آیا کہ مایا بھی گلٹی ہے تو میں ضرور ایک اور سٹیٹمنٹ دوں گا جس میں مایا کا نام نامزد کروانے کی درخواست پھر سے دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ابھی تک مجھے وہ گلٹی نہیں لگ رہا. اب اگر اس کے بعد مایا کیا ٹک ٹاکرز میں بھی کوئی ایسی حرکت یا کچھ ایسا سامنے آیا کہ وہ بھی ملوث تھی، ان کو پتا تھا کچھ بھی ایسا تھا، تو میں ان کا بھی نام دوں گا. ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو بخشوں گا، حال بتا بے گناہ کوئی بھی ہو میں بالکل اس کا نام نہیں دوں گا، نہ میں اس کو کوئی اس کیس میں انوالو کروں گا. پولیس نے مجھے یہ بتایا کہ کچھ ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور کچھ ضمانت پر ہیں. کس کس کو گرفتار کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، میں تھانے جاؤں گا تو مجھے وہ بتائیں گے، پھر میں آپ لوگوں سے یہ بات ضرور شیئر کروں گا. اب جناب یہ تھا ہمارا سارا آج کا کیس. میں آپ کو یہاں پر اپنا جو پرسنل اوپینین دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی کو یا مارنا کہیں بھی جائز ہے ہی نہیں، آج نہ کل، نہ سالوں پہلے، نہ سالوں بعد، ویلڈ ہی نہیں ہے. دوسری بات اس کیس میں سب سے امپورٹنٹ اور اس کیس کی بیس جو ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے میری رائے ہے عبداللہ پاورفل بندہ، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ. ابو بکر کا فیملی بیک گراؤنڈ اسلحہ ڈیلر والا ہے. ڈالے گارڈز یہ سب بتاتے ہیں کہ یہ طاقتور لوگ ہیں. جس کے بیٹے کو قتل کیا نارمل شہری وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی ایک ٹھیک ٹھاک ارب پتی فیملی ہے اور وہ بھی تگڑے لوگ ہیں. قاتل اور مقتول دونوں طاقتور خاندان، طاقتور فیملیز، اثر رسوخ، پیسہ، گارڈ سب کچھ رکھتے ہیں اپنے پاس. اب جناب فیصلہ یہاں پر اس کیس کے متعلق کیا ہوتا ہے؟ کیا قاتل گرفتار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر ہو چکا ہے تو کون سا قاتل گرفتار ہوا ہے گارڈز میں سے، یا پھر واقعی وہ شخص جس کے ہاتھ سے پسٹل چلی اور احمد ہوا وہ شخص یا کوئی اور؟ اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تگڑا بندہ ہوتا ہے اور ایک ماڑا بندہ ہوتا ہے. جو تگڑا ہوتا ہے نا چلتی اس کی ہے، اور پھر بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں ناانصافی بھی ہو جاتی ہے اور بہت سے ایسے کیسز سچویشنز مختلف ہو سکتی ہیں. لیکن ہم چونکہ فیصلے پہ بات کر رہے ہیں، اگر میں سچویشنز پر بات کرنے لگوں گی تو پھر بڑی لمبی چوڑی ویڈیو بن جائے گی اور پھر وہ ڈیبیٹ پوری نہیں ہوگی. لیکن مختصراً یہ ہے کہ جو غریب ہوتا ہے نا اس کے لیے انصاف لینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، جانا کچہریاں، تھانے، چکر، کرائے، بہت کچھ. یہاں پر دونوں کے دونوں خاندان، دونوں گروپس تگڑے گروپس ہیں. دیکھتے ہیں کہ انصاف مل پائے گا اور یہ کیس کہاں آ کر ختم ہوگا، کتنا عرصہ ٹرائل چلے گا، اور جو تفتیش ہے پولیس کی وہ کیا کہتی ہے، یہ سب آپ کو بتائیں گے جیسے ہی اس کی مزید اپڈیٹس آئیں گی. تھینک یو سو مچ.